अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, आज का सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो नजर आ रहा है वो ये है कि जी मरियम नवाज की पुलिस में बदनुमानी अनासर की छांटी के लिए आईजी पंजाब को एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई है। इसके अलावा जी अदालत में शोर शराबे पर जजेस अलीमा खान और उनके वकला पर बरहम और जज साहब नशिस्त से उठकर चले गए। इमरान खान से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल होगा। अब अदालत जो भी फैसला देगी अमल करेंगे। राना सनाउल्लाह का भी मौकफ सामने आ गया है। इसके अलावा जी उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज खत्म और नंबर अलॉट हो गया है। जी, इसके अलावा नून लीग के तारिक फारूक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये तमाम अहम पहलू हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी कर्नल सैफ साहब, जो कि एक तजिया निगार हैं। इनसे हम ओपिनियन लेंगे इन तमाम मामलात पे कि क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। इसके अलावा जी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से बुशरा मानिका साहिबा मौजूद हैं और हमाद अवान साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम से हम ओपिनियन लेंगे जी क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर और थोड़ी सी शायद मुतवक्को भी थी, उम्मीद भी थी कि अब शायद कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस भी बनाई गई, बहुत सारे ऐसे इदारे बनाए गए जो एक दूसरे को हैंडल कर रहे थे, देख रहे थे, चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। पीरा हो गई और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस बनाए गए। मगर फिर भी पुलिस के अंदर मौजूद जो करप्शन है, पुलिस के अंदर मौजूद बदअनवानी जो है और हालात नाआम अवाम जो है वो दुहाइयां दे रही हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, और जिनकी सुनवाई हो रही है उनके मामलात बहुत ज्यादा तूल जो है ना वो खींच रहे थे। इन तमाम मामलात पे सीएम साहिबा ने एक बड़ा एक्शन लिया है और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इस पर मीटिंग हुई है। क्या अहकामात जारी किए गए हैं, किस तरह से अमल पैरा होगा इन तमाम मामलात पे। कर्नल सैफ साहब क्या कहेंगे? अब पहले तो खवातीन डेडलाइन थी, रेड लाइन थी और बच्चे खवातीन, और अब जो है वो एक डेडलाइन दे दी गई है जी आईजी साहब को। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा जी बज बहुत देर की मेहरबान आते आते। गुड गवर्नेंस, गुड अकाउंटेबिलिटी, गुड जस्टिस, गुड पॉवर्टी एलिवेशन, किसी भी चीज़ में आप रिसर्च कर लें, आपको इतने खौफनाक नताइज मिलते हैं कि बंदा सोचता है कि ये हुकूमतें पिछले 40 साल से क्या करती थी। आया इनको इदराक नहीं है, या कि इनको इदराक है मगर ये जो लोग महकमों के इंचार्ज हैं उन्होंने कब्जे ऐसे किए हुए हैं ब्यूरोक्रेसी ने कि कोई इनकी सियासतदानों की बात पे अमल नहीं करता। ये ज़रूरी है कि सियासतदानों के पास दयानतदार, कम्पिटेंट और नॉलेजेबल टीम होनी चाहिए। अकेले तो वो इतना बोझ नहीं उठा सकते। पूरे मुल्क का बोझ है, 11 करोड़ अवाम है इस वक्त सूबा पंजाब में। जो आज इन्होंने डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन उनके अपने कानून में, पुलिस एक्ट में और कई सालों से मौजूद है, अमल नहीं हो रहा। आपने एक एफआईआर दर्ज करानी हो, बावजूद इसके कि उसके लिए ऑनलाइन कर गए थे शहबाज साहब, उसके लिए हर थाने में कंप्यूटर वाला बच्चा बैठा गए थे और उसकी मॉनिटरिंग भी करते थे। मगर जो ही वो गए वो मॉनिटरिंग भी ख़त्म हो गई, वो कंप्यूटर भी एफआईआर दर्ज करना बंद हो गए। आप एप्लीकेशन दें, पिछले 4 साल 5 साल का देख लें, कोई एफआईआर सेम डे प्रॉम्प्टली दर्ज नहीं होती। उसको कई कई हफ्ते, कई कई महीने गुजर जाते हैं इस नाम पे कि जी एसएचओ की टीम और एसएचओ तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश क्या करनी है, वो माल बनाने की सौदेबाजी कर रहे होते थे। बहरहाल 14 दिन में चलान मुकम्मल होके अदालत में जाना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ थ्रू आउट 78-79 ईयर्स को कि एक चलान कोई आईजी मुझे बता दे जिसने 14 दिन में दी। 14 महीने में भी नहीं जाते, सौदेबाजियाँ होती हैं और मुलजमों को दाएं बाएं किया जाता है, वो पेश नहीं होते, कुछ इश्तिहारी बन के गायब हो जाते हैं। बहरहाल अच्छा हुआ, चले, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अच्छा चीफ कर्नल साहब, मिनिस्टर। मेरा यहाँ पर आपसे एक और सवाल है, वो ये कि जब जिस वक्त पीरा बनाई गई तो हमें लगा कि शायद अब बहुत सारी चीजें जो अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। फिर उसके बाद जब थानों की हालतें दुरुस्त करने के लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की गई,
اتنی خوبصورتی وہاں پر بنائی گئی کہ وہاں پر سب کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر آئیں, فیملی ماحول اور یہ تمام چیزیں. مگر پچھلے 3-4-5 مہینے کے اندر ہم نے ایسے ایسے چہرے پولیس ڈپارٹمنٹ کے دیکھے ہیں, مطلب تھانوں کے اندر خواتین کا ریپ, تھانوں کے اندر ملزمان کو, خواتین لڑکیوں کو, خواتین کو لے جا کر مارا گیا. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا اس وقت جب, اب شاید سی ایم صاحبہ نے میرے خیال سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کو گڈ سروسز کے لیے تیار کرنا چاہیے تھا, بعد میں ہمیں گڈ ان کی جو پاؤڈرنگ ہے اور جو ان کی بلڈنگز کے اوپر مٹیریل لگا وہ تمام اس کو بعد میں دیکھنا چاہیے تھا. کیا کہتے ہیں کہ اب یہ انیشیٹو اگر لیا گیا ہے اور ابھی تو کیا سرائیاں ہی ہیں سامنے جو بھی معاملات, آپ کو لگتا ہے کہ صدیوں کے بگڑے ہوئے معاملات اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے قطعی طور پہ نہیں لگتا جی, میں کہنا نہیں چاہتا, مگر اس کے لیے تو آپ کو اپنے قوانین سخت کرنے پڑیں گے. نیب کے چیئرمین اور نیب کے اپنے ادارے سے کرپشن نکالنی پڑے گی, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اوورال کرنا, ایف آئی اے کو اوورال کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ آپ کی ٹیم میں تو مجھے کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کا ایکسپیرینس ہو, جس کی آنیسٹی ہو اور جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیروکریٹ سے متھا لے سکے. کون ہے؟ ایک بھی نام بتا دے, کوئی بھی نہیں. تو پھر ہوگا کیسے؟ آپ آئی جی کو کہہ دیں گے, آئی جی ڈی آئی جی کو کہہ دیں گے, ایک نوٹس چلے جائے گا, ٹائم فش ہو جائے گی جو پہلے ہوتا ہے. اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو تھانوں کے اندر ایس او پیز دینی پڑے گی, تھانوں کے اندر کمیٹیز بنانی پڑے گی لوکل لوگوں کی, اس کے اندر آپ کو وکلا حضرات سینئر سٹیزن ڈالنے پڑیں گے, اس کے اندر وہ بندے ڈالنے پڑیں گے جو ایس ایچ او اور ایس پی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ اب رشوت لیتے ہیں, آپ کام نہیں کرتے. کوئی بندہ, کوئی سسٹم نہیں ہے. مجبور ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو پروونسز کا کہنا پڑا ہے, مجبور ہو کے ان کو لوکل باڈیز کا کہنا پڑا ہے. آپ نے ابھی بلدیاتی نظام کی ڈیٹ دی ہے, اللہ کرے کہ آپ کامیابی سے ان کو الیکٹ کرا جائیں, مگر ان کے الیکٹ ہونے کے بعد آپ کے پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کو دینا کچھ نہیں ہے. پہلے آپ قانون سازی کریں کہ ان کو آپ دیں گے کیا, ان کے اختیارات کیا ہوں گے, وہ کیسے گورننس اچھی کریں گے, کیسے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. جرگا فاٹا میں ہو جاتا ہے, وہ 10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے, بے شک گولی مار کے بندے کو مارنا ہو. ادھر تو کوئی انصاف ہی نہیں ہوتا. چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف یہ کہ پنجاب میں بلکہ سب صوبوں میں. آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کے پی کے میں چلے جائیں. کے پی کے میں تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے گورننس کا. جب دیکھیں ادھر ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو باہر لاؤ. او بھائی, خان صاحب کو باہر لاؤ, کنوکٹ ہو گئے ہیں, سزا ہو گئی ہے, وہ سزا معاف کرنی ہے سپریم کورٹ نے, ادھر آپ کی اپیل پینڈنگ ہے, اس کو آپ پرسیو کریں. ادھر بیٹھ کے ڈالے کے باہر بیٹھ کے کون آپ کو رہا دے. فردر اگلے اس میں اسٹیپ میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بشرا مانیکا صاحبہ, آپ کا نام ایک کمپلیمنٹ بھی ہے اور نام انٹروڈکشن بھی مطلب آپ کا ویسے ہی ہونا چاہیے. اچھا مانیکا صاحبہ, مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک خاتون ہیں, پچھلے 2-3-4 مہینوں میں ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے ایسے کیسز دیکھے, کیونکہ آپ نون لیگ کی اتحادی بھی ہیں اور آپ لوگ بہت ساری چیزوں پہ مطلب مل بانٹ کے جسے کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں آپ لوگ کے فیصلے بھی اوبیسلی ویری کرتے ہیں. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو اب انیشیٹو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے لیا گیا ہے, بہت سوال اٹھے 6-7 مہینوں کے اندر کہ خواتین, کیونکہ آپ بھی خاتون ہیں, یہاں پر سوال آپ کے ساتھ بھی یہ بنتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی, کیونکہ یہ تو ریڈ لائن تھی سی ایم صاحبہ کی, اور بچے اور خواتین کے بارے میں جو کیسز ہم نے اب سنے, اس سے پہلے بہت کم, بہت ریئر چانس ہوتا تھا. یہ ریڈ لائن بننے کے بعد یہ سوال کیوں اٹھائے گئے, یا یہ بتا کر کہ یہ جو نازک, یہ میرے سینسیٹیو جو ہے نا پہلو ہیں, ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ شاید جان کر کچھ ٹیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اب جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, بلڈنگز کی پاؤڈرنگ سے پہلے اگر یہ انیشیٹو لیے جاتے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک ساتھ میں 3 سوال مجھے کر دیے ہیں, 2 سوال نہیں ہیں. پہلا سوال تو میرے نام پہ ہی آپ نے سوال اٹھا دیا, تو میں آپ کو ذرا کلیئر کرتی جاؤں کہ میرا تعلق شروع سے ہی میرے والد صاحب کی میں لیگیسی کو لے کے چل رہی ہوں. میاں منظور مانیکا میرے والد کا نام ہے اور ان کی میں بیٹی ہوں, اور وہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی میں ہیں. انہوں نے اپنی سیاست شروع کی
اور اب انہی کی سیاست کو میں نے ٹیک اوور کیا ہے، تو اس لیے میرے نام پہ کوسچن مارک نہ لگایا جائیں. بشرا وٹو صاحبہ ہیں، بشرا مانیکا صاحبہ نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں. اچھا جی، دوسرا سوال مریم نواز شریف کے بارے میں کہ ان کی گورننس. اور میم میرا خیال ہے کہ یہاں گورننس ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. گورننس کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ تو انصاف کی فراہمی سے لے کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں اس ٹائم پہ کر رہا. تو جیسے کہ میرے بہت سینئر ہیں کرنل سیف صاحب، جنہوں نے کہا کہ یہ سسٹم سارا ہی، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا. تو بظاہر نظر بھی پنجاب میں آ رہا ہے. میں سندھ کی بات نہیں کروں گی، میں پختونخوا کی بات نہیں کروں گی، میں اس ٹائم پنجاب کی رہائشی ہوں اور پنجاب ہی کی بات کروں گی. میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے ایک جو ویڈیو میسج میں یہ پیغام دیا تھا کہ جو کرائم ریٹ ہے وہ اس ٹائم پنجاب میں بہت ہائی جا رہا ہے، جو کہ شروع سے ہی ایسا تھا، جس میں یہ اگر شہباز شریف صاحب نے ہائی ٹیک سسٹم بنایا بھی تھا تو وہ بھی سسٹم کو لیس کر گیا. آگے سے ان کی بھتیجی صاحبہ نے کوئی اس سسٹم کو کرنے کے بجائے وہ میرے خیال ہے کہ میک اپ کی سیاست زیادہ ان کو پسند ہے، اور صرف یہ ظاہری خوبصورتی نظر آئے. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جب تک اندر سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ جتنا بھی اس کو بیوٹیفائی کر دیں چیز کو، وہ نہیں ہوگی. میں نے بھی ماڈل ٹاؤن میں ایک کافی شاپ ہے، تو اس کا نام بھی تھوڑا سا کنٹروورشل سا ہی ہے، لیکن وہ بالکل تھانے کے بالکل سامنے ہے. تو اس کافی شاپ سے میں نکلی اور سامنے میں نے دیکھا ہے، تو کیا وہ آفس تھا، وہ مال ٹاؤن کا تھانہ تھا جس پہ اتنی زیادہ وہ کی گئی، لیکن کرائم ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. تھانہ ٹاؤن شپ کے اندر 2 خواتین کو جو لے جایا گیا اور وہیں پہ ہی ان کا قتل ہوا، ماورائے عدالت قتل. اگر وہ ان کو سزا ہونی بھی تھی تو کسی طرح بھی تھانہ ان کو سزا نہیں دے سکتا، اور پھر ان کو خاموشی سے جا کے پاک پتن کی وہ رہائشی تھی اور وہاں جا کے ان ماں بیٹی کو دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد اور ان کے جو لواحقین کو بالکل پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے پراپر پروٹوکول کے ساتھ پوری ایمبولینسز اور ساری سرکاری مشینری اس پہ انہوں نے ضائع کی اس واقعے کو چھپانے کے لیے. تو یہ تو میڈم صاحبہ کی گورننس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اس کے بعد اور کوئی حل نہیں رہ جاتا. ہمیں تو وہ انگلیاں توڑ دینے تک کے دیتی ہیں، تھریٹ دیتی ہیں اگر ہم ان کی کسی بھی بات کو پن پوائنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا قبلہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہماری انگلیاں توڑیں، تو سب سے پہلے تو وہ اپنا قبلہ درست کریں اور پنجاب کی گورننس کی طرف توجہ دیں. اچھا، اس میں یہ آرڈر بھی آیا ہے کہ ایس ایچ اوز کو، جو کرپٹ ایس ایچ اوز ہیں، کیونکہ ایس ایچ او کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تھانے کا بادشاہ ہوتا ہے، تو ایس ایچ او کرپٹ جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو تعینات نہ کیے جائیں، تو پھر ایس ایچ او ایک دم سے اگر ہٹا دیے جائیں گے اور نئی کھپت کہاں سے لے کے آئیں گے، اور اتنے اچھے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ ایک دم سے کیسے تعیناتی ہوگی؟ اس کی کوئی اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں کو نکالنے سے اور ڈالنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے تو جو پالیسی میکرز ہیں یا اسٹریٹجیز بنانے والے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے، ہم سیاستدان صرف ایک فیس ہوتے ہیں، آج کل تو اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے، پالیسی میکرز ہیں، یہ لوگ یہ پالیسیز بناتے ہیں. آپ نے پہلے اداروں کو اتنا وہ کر دیا ہے کہ لوگوں کے پاس نوکریاں اور یہ سب کچھ پہلے ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ پھر اگر ایس ایچ او ہے یا کوئی بھی ہے، ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی فرد غلط کر رہا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور یہ اچھا انیشیٹو لیا اگر کر لیں تو. اچھا، اس پہ بھی ہمیں ابھی تو شکوک و شبہات ہی ہیں. وہ انہوں نے 1 ہفتے کا کہا ہے، دیکھیں ان کی گورنمنٹ بھی 1 ہفتہ چلتی ہے کہ نہیں. اچھا بشرا صاحبہ، یہاں پہ یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیونکہ آپ لوگ بھی اتحادی ہیں، اوبیسلی آپ نے کہا میں یہاں پنجاب میں ہوں تو میں یہاں پنجاب کی بات کروں گی. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو آپ سے سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے آپ لوگوں کا کیا انیشیٹو ہے ان تمام چیزوں میں؟
ہمارا تو ہم کر نہیں نہ سکتے کچھ, ہمارے پاس تو آئینی ہوتے ہیں, ہمارے پاس گورنر صاحب ہیں. یہ بے بسی والی جو اسٹیٹمنٹ ہے, پھر اوبیسلی آپ لیڈ بھی کر رہی ہیں اور آپ پھر ان چیزوں میں بے بس بھی ہیں اور پھر آپ اتحادی بھی ہیں, یہ کس طرح کی اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ اب اس اسٹریٹجی کو ہمیں بدلنا بھی پڑے گا. ہم تو سسٹم کو لے کے چلنے والے لوگ تھے اور پازیٹیولی ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے لوگوں میں سے ہیں. اور ہماری قربانیاں بھی سب کے سامنے, میں گنوانے لگ جاؤں تو 40 سال سے شروع کروں گی. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم اتحادی کس چیز میں ہیں؟ ہم اتحادی اس چیز میں, اگر آپ کچھ اچھی پالیسی لے کے آئیں گے تو ہم اس کی تائید کریں گے. اگر آپ جہاں غلط کریں گے ہم پن پوائنٹ کریں گے, چاہے آپ ہماری انگلیاں توڑیں یا نہ توڑیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی حماد اوان صاحب کیا کہیں گے؟ 30 سپتمبر ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, فوراً سے پہلے تھانوں کو اپ گریڈ ہونا پڑے گا, فوراً سے پہلے ایس ایچ اوز کو پراپر طریقے سے آفیسر بننا ہوگا. وہ جو کرپشن اور وہ جو ان کا دھڑلہ تھا, وہ جو بادشاہت ہے اور وہ تمام چیزیں جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں, وہ اچانک سے یہ 30 تاریخ تک کیسے ختم کریں گے؟ یہ پاؤڈرنگ تو ہوگی, لیپا پوتی ہوگی, تمام تر معاملات چل پڑے, مگر یہ کیسے معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا؟ سی ایم صاحبہ نے تو کہہ دیا آئی جی صاحب کو, مگر کیا تصور میں ایک دفعہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایس ایچ اوز جو وہاں کے حکمران ہیں, تھانوں کے بادشاہ ہیں, جو پیسے کے بغیر گاڑیوں میں پیٹرول نہیں جن کے ڈلتا, جو ایک قدم آگے نہیں چلتے, وہ کیسے ایک ہفتے 10 دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک آپ نے یہ ڈیڈ لائن کی بات کی ہے, جو میڈم ٹک ٹاکر جو ہے وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہی ہیں کسی کو کہ میں جی پنجاب میں بڑا کچھ کر رہی ہوں, جہاں پہ 75 سال میں کچھ نہیں ہو سکا, اور آپ لوگوں نے 50 سال آپ کے خاندان نے اس ملک پہ حکمرانی کی ہے اور آپ نے ستیہ ناش کیا اس ملک کا, تو آپ ایک ہفتے میں اس نظام کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک پولیس کی بات ہے, دیکھیں پولیس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے تباہی لگا دی ہے اور پولیٹیکلی جس طریقے سے پولیس کو یہ انوالو کرتے ہیں ہر جگہ پہ, جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جس طریقے سے پولیس والوں کو یہ یوز کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں, فیملیز کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا جاتا, اور اندر گھس جاتے ہیں اور وہاں سے جو بھی ان کو ملے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب آپ اس طرح کی جو ہے وہ سیاسی انوالومنٹ رکھیں گی تو آپ کیسے یہ چیز توقع کر سکتی ہیں جب پنجاب میں جو ہے وہ پولیس غیر سیاسی یا آپ کرپشن سے پاک ہو جائیں گی؟ دیکھیں جہاں تک ایس ایچ او کی بات کی ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس کو آفیسر بننا پڑے گا, دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا بدقسمتی سے یہ کن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری میڈم بھی یہاں بیٹھی ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایس ایچ او جو ہے وہ پیسے دے کے لگتا ہے, ٹھیک ہے. میں اسپیشلی لاہور کی بات کروں تو لاہور میں تھانوں کی بولیاں لگائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے علاقے میں جو ایس ایچ او لگتا ہے, میں اگر اس ایس ایچ او کی بات کروں تو وہ ایس ایچ او 1 سال کے لیے آتا ہے وہاں پہ, اور کم از کم جو ہے وہ 10 سے 15 کروڑ روپیہ کما کے جاتا ہے. میرے سامنے مثالیں اگر میں نام لے کے میں اگر آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں کہ وہ کہاں سے پیسے اکٹھے کرتا ہے مہینے کے اور ڈیلی کے, تو یہاں پہ سارا سسٹم ایکسپوز ہو جائے, اور ایکسپوز تو پہلے ہی ہے سارا کچھ. تو یہ ایک ہفتے میں آپ کیسے اس چیز پہ توقع رکھیں گے؟ دیکھیں ایس ایچ او نے تو ٹیمیں بنائی ہوئی وہاں پہ, اپنے کارے خاص رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے ایریے میں تم نے گرائی کرنی ہے, اور جو لوگ اس کو ڈیلی کے یا ہفتے کے یا مہینے کے کم پیسے دیتے ہیں ان کو وہ کھٹے لائن لگا دیتا ہے. اور ایس ایچ او 1.5 سے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ دے کے لگتا ہے. ہمارے تھانے کا تو جو ریٹ ہے وہ مجھے پتا 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب ریٹ ہے. سر آپ کو تو جب اس طرح دیکھیں مجھے پتا ہے, دیکھیں ہمیں ان چیزوں کا 3.5 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے, تو جب پولیس کے ساتھ اتنی وہ کھینچا تانی ہماری رہی ہے تو ہم نے ساری انفارمیشن لی ہے. اور جہاں تک میڈم یہ پنجاب پولیس کو یہ جو ڈرامے بازی انہوں نے شروع کی ہے کہ 1 ہفتے میں ٹھیک کر دیں گے, دیکھیں آپ نے پیرا فورس بنائی, وہ ریڈیو سے پیسے لیتی ہے مہینے کے, دکانوں پہ پھٹے لگانے کے پیسے لیتی ہے. انہوں نے ٹھیک کیا کرنا ہے؟ مہینے کا 5,000 10,000 2,000 جس طریقے سے جو نہیں ہوتا اس کا کاروبار اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, جس سے 500,000 روپیہ شام کو کما کے جانا ہے, اس کی تو روزی ختم ہو گئی. اور جو اس کو مہینے کا دے دیتا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ لگا ہے, وہ جہاں مرضی چاہے وہ اپنی دکان سے 10 فٹ آگے جو ہے وہ اپنا پھٹا لگا لے, اس کو نہیں پوچھا جاتا, ٹھیک ہے.
ہمارے ایریے میں میں نے ڈولفن یہ جو پیرا والے لوگ ہیں میرے پاس، میں نے الیکشن لڑا، میرے پاس لوگ آئے جی پیرا والے ہمارے جو ہے وہ پینسے اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے اور ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. میں نے بات کی، یقین کریں میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، جو وہاں پہ انسپیکٹر تھا 10,000 روپیہ اس نے لیا، 2,000 روپیہ جو ملازم لیے ہیں، بندے بھی چھوڑے جانور بھی چھوڑے. انہوں نے کہا جائیں بیٹھے جا کے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ کریں کہ پانی باہر نہ آئے ہمیں کمپلین نہ آئے، ادروائز ہم دوبارہ آئیں گے تو پھر وہی چیزیں ہوگی. نہیں اس کے علاوہ اب مجھے یہ بھی سنا ہے حماد صاحب، یہ بھی سنا ہے کہ گروپس چلتے ہیں پیرا فورس کہاں سے چلی، کس روٹ سے آئے گی، کون سے آفیسرز کہاں سے گزریں گے، گروپ میں آپ کو تمام چیزیں اپڈیٹ کر دی جاتی ہے. جن سے پیسے لیے گئے وہ لوگ اس گروپ کے اندر ہوتے ہیں، منتھلی آپ کا بتایا جاتا ہے. آپ اس سسٹم، اچھا ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے بہت سنی، ہماری گاڑی نہیں چلتی، ہمارا پیٹرول لگتا ہے، ہمارے معاملات. ایک بات، ڈولفن فورس جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا انہوں نے ریزن بنائی ہے جی؟ پیٹرول نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کی گاڑیوں میں، سرکاری پروٹوکولز میں، آپ کی فیملیز، آپ کے خاندان، آپ نے جو سیاسی اپائنٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ اربوں کا مہینے کا پیٹرول دیتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ جب عوام کی سہولت کے لیے اگر کوئی چیز آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ نے وہ پیٹرول کا بہانہ لگا کے بند کر دیا، ایون دو کہ وہ بھی پیسے لیتے ہیں. وہ اب میرے تو کئی دوست بھی ہیں اس میں، وہ اب جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکلوں پہ وہاں پہ گشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ناکوں پہ کھڑے ہو کے اپنا پہلے پیٹرول پورا کرتے ہیں، شام ہم اپنی دیہاڑی پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں لوکیشن مانگی جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے لوکیشن بھیج کے اوپر جو ہے وہ سب بچے کی رپورٹ دے دیتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ڈرامے بازیوں سے، میٹنگ سے یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اچھا حماد صاحب، اب جو میٹنگ ہوئی ہے آج کی جو اسٹریٹجی انہوں نے بتائی، انہوں نے ایس ایچ اوز کے کرپٹ ایس ایچ اوز جو نہیں تعینات ہوں گے، یہ تمام چیزیں، لیٹ سپوز کہ یہ کام کر جاتا ہے کہ اوبیسلی پریشر جب آتا ہے تو وقتی طور پہ تو بہت ساری چیزیں جو نا وہ ہٹ جاتی ہے. لیٹ سپوز یہ کام کر جاتا ہے اور اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا بہتر ہو گیا تو سوچے کیا کچھ بہتر ہو جائے گا. اگر بہتری آ گئی تو پھر اس کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پولیس کا نظام جو ہے بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں معاشرہ جب خراب ہوتا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے پکڑا ہوا تھا لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک پوسٹ لگانے کی وجہ سے، اور مجھے 3 سال پرانے 780 کے مقدمے میں ڈال دیا گیا. تو میں ریس کورس تھانے میں تھا، تو میں وہاں پہ ریمانڈ پہ تھا، 1 ہفتہ میں وہاں پہ رہا. تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کسی نے بیٹری چوری کی تھی یا کسی کا کوئی موبائل سنیچ کیا، وہ اس طرح کی 1-2 چیزیں تھیں. آپ بلیو کریں کہ ایک بچے کے اوپر 25 پرچے ڈالے گئے، ایک کے اوپر 17 پرچے ڈالے گئے. ایک بچہ تھا، اس کا باپ پتہ نہیں وہ کوئی ریڈی لگاتا تھا، اس طرح کی چیزیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے آئے اور اس کی فیملی پیچھے آئی. 2 بچوں سے ایک سے 70,000 لیا، ایک سے کوئی 85 یا 80,000 روپیہ لیا، اس کو چھوڑ دیا. ایک بچے کی پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اس کی والدہ آئی روتی رہی. میں ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. وہ پیسے نہیں دے سکی، اس کا انویسٹیگیشن آفیسر اس کو عدالت لے کے گیا، واپس چھوڑ گیا اس کو. اس نے کہا جی تمہاری ماں آج آئے گی، اس نے وعدہ کیا تھا آج اگر وہ پیسے لے آئے گی صبح میں آپ تمہاری بیل کروا دوں گا. اب مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ اس طرح کا نظام جو ہے وہ اتنی صلاحیت کر چکا ہے، جب آپ ایک بچے کے اوپر 15 سے 20 پرچے ڈالیں گے، آپ نے تو اس کو مجرم بنا دیا. دیکھیں غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان تو غلطی کا پتلا. بچے غلطی کر جاتے ہیں، بڑے بھی کر جاتے ہیں، لیکن جتنی غلطی کس نے کی ہے آپ اتنی سزا دیں گے نا تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گا. ہمارا یہاں پہ طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پرچے بھگتانے کے لیے تھانے کا ایس ایچ او یا انویسٹیگیشن انچارج وہ کہتا ہے یار اس پہ ڈال دو، پرچے کلیئر کر کے اپنے ایس پی کو رپورٹ دے دیں گے یار ہم نے یہ جو ہے وہ ریکوری کروا دی اس سے، اور اس کو جناب جیل بھیج دیتے ہیں. دیکھیں یہ 1 ہفتے سے یا 1 سال سے یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں جب تک یہاں پہ اوپرلی سطح سے لے کے نیچے تک میرٹ نہیں ہوگا. دیکھیں جو اپوائنٹمنٹ ہے نا، ہماری پولیٹیکل انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے تھانہ کلچر میں کہ جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کی بات جیسے آپ نے کی ہے کہ یہ بہتر ہو جائے تو کیسا لگے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ بہتر ہو جائے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاشرے سے جرائم جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب میں اپنی اکثر مثال دیتا ہوں، میرا بارڈر سائڈ ہے، وہاں پہ منشیات کی جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگ ڈرتے ہیں اور پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دے جاؤ تو کری جاؤ، اتنے میں جرائم آپ کو گنا دوں. تو یہ ایک لمبی لائن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ اس چیز کا اعلان کریں کہ پولیس کی جو ہے وہ سیاسی انوالومنٹ ختم ہوگی،
میرٹ ہوگا، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی لوگ ہوں، آپ نے رول کے مطابق، قانون کے مطابق آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. جب اوپر سے فون آ جاتا ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی کا یہ تحریک لبیک کا ہے تو اس کو یہ کر دو، تو جب آپ نے ایک ایس ایچ او سے یا ایک انسپیکٹر انویسٹیگیشن سے آپ نے کوئی اپنی مرضی کا کام لینا ہے تو پھر اس نے نیچے بھی اپنی مرضی کرنی ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ میرے سے 2 نمبر کام لے رہا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو جو ہے وہ واضح کریں. بالکل سب سے بڑی بات ہے کہ سیاسی انفلوئنس جب تک ہم ختم نہیں کریں گے بہت ساری چیزیں ہمارے انڈر کنٹرول نہیں آئیں گی. جی کرنا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو نیا شور ہنگامہ، قانون کو کہتے بھی ہیں قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا، مگر جب قانون تھوڑا سا سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے تھوڑا سا ایج ملتا ہے تو وہاں پر پھر ایسی ہنگامہ آرائیاں جو ہے وہ شاید اس قیدی کے لیے اچھی نہیں ہے جو اندر جیل میں ہے. باہر والے لوگ تو شاید اس تمام چیزوں سے اپنا نام کما لیں اور وقتی طور پہ تھوڑا سا اپنا ہائپ کریٹ کر لیں، مگر یہ جو ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں یہ کس قدر خطرناک ہیں اندر موجود قیدی کے لیے، ان چیزوں کا شاید ان لوگوں کو اندازہ بھی نہیں. کیا کہیں گے آج جو عدالت میں شور ہنگامہ ہوا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جی ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور اب سے نہیں، پچھلے کئی سال سے پاکستان حالت جنگ میں ہے. انڈیا انوالو ہے، اسرائیل انوالو ہے، افغانستان انوالو ہے، سی آئی اے انوالو ہے. وہی فورس جو سی آئی اے نے اور ہم نے کھڑی کی تھی طالبان کے نام، وہ بھی ٹی ٹی پی بن کے اتنے آرگنائزڈ آپریشن کر رہی ہے ایٹ اے ٹائم 16 جگہ پہ، اور ایک ایک سیکنڈ ان کا وار گیمنگ میں سیٹ کیا ہوا ہے. اور وہ آتے ہیں، ہر چیز اے ٹو زیڈ ان کے پاس ہوتی ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹ، اور آتے ہیں تو ان کے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت ہو رہا ہے کہ چونکہ ہم اندر سے خود منظم نہیں ہیں، یونائٹڈ نہیں، ہم پیٹریوٹ نہیں ہیں، ہم ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، ہم آنیسٹ نہیں ہیں، ہم اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، اپنے ملک کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں، اپنے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بھی آنیسٹ نہیں ہیں. پولیٹیکل لیڈر جس کی آپ نے بات کی، قیدی نمبر 804 کی، اس کو اندر بٹھانے والی پارٹی میں مذاکرات کرنے والے بے شمار لیڈران آپ کو نظر آتے ہیں. جگہ جگہ خبر آ جاتی ہے یہ کس کو مل رہا ہے، وہ کس کو مل رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. پچھلے 3 سال سے یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے. ٹی وی پہ ہر روز اڈیالہ دکھایا جاتا ہے. کے پی کے میں گورنمنٹ ہے اور اس کا حال اتنا برا ہے کہ ان کے لوگوں کا کہ ادھر کوئی دھیان نہیں دے رہا. اور خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے کوئی بندہ رضامند نہیں ہے، انکلوڈنگ ان کے چیف منسٹر. خان صاحب اور ان کی میں سسٹرز کو کہوں گا اس کے اوپر دھیان دیں. آپ کس قسم کی ٹیوٹ کر رہے ہیں؟ جب آپ کوئی کام آپ کو کوئی ڈرافٹ دیتا ہے یا رائے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو فوج کے خلاف لکھیں، یا آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی ایکشن لکھیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک تو آپ کا ہے. آپ اس ملک میں ایک صوبہ آپ کے پاس ہے. آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ملک کی اسٹیبلٹی کو اثر انداز ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ آپ کو طالبان خان کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے طالبان کو ان کیا گیا تھا، سوات میں جگہ دی گئی تھی. یہ بھی ہے کہ آج بھی آپ کی ہمدردیاں طالبان کے ساتھ ہیں. دیکھیے جب آپ کی فوج ان سے جنگ لڑ رہی ہوگی بے شمار محاذوں پہ ڈیلی، اور روزانہ شہید آ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کوئی چھوٹا سا لفظ یا ان کے کمانڈر کو یا ان کے اوپر یا پاکستان فوج پہ یا کسی چیز پہ کہیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیکھیے جس ملک میں 1958 کے بعد جس ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. اس کو دونوں سائڈز کے اوپر نیوکلیئر کو بھی اور اس کی سلامتی کو بھی خطرات ہے. اس خطرات کی وجہ سے فوج کو نگرانی رکھنی پڑتی ہے ہر چیز کی، کیونکہ انفلٹریٹڈ ہے دشمن ہمارے جگہ جگہ پہ. کتنے افغانی آپ کے ملک کے اندر ابھی بھی 10 لاکھ سے زیادہ گھوم پھر رہے ہیں. تو وہ ان کی اگر آپ نگرانی ختم کر دیں گے تو ملک میں بڑی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. آپ کی اور ہماری حفاظت کے لیے نگرانی کی جاتی.
اور یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے. جب ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے, آپ نے بھی اسی ہائیبریڈ نظام سے فائدہ بھی اٹھایا 18 میں, تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی مانیکا صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ سب کچھ عدالت کی حدود میں پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ باہر جا کے کچھ ایسے ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی, کوئی چیز اس طرح کی منظر عام پر نہیں آئے گی, کیونکہ اوبیسلی ایک قیدی ہے, اور قیدی نے جب, اور وہ بھی وہ قیدی ہے جو بہت زیادہ فیمس قیدی ہے, اوبیسلی جب ان کو باہر لے کے جانا, اور ان کے لیے حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے ان کو بحفاظت واپس لے کے آنا, تو جو رستہ اور رستے کے درمیان جو ہرٹرز, اور اس کے بعد جس طرح پریس کانفرنس کی گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی جو پہلے ڈیسائیڈ کر دی گئی تھی کہ یہ چیزیں ایسے 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 نہیں ہوگی اور بعد میں کی گئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کارآمد ہوگی اس قیدی کے لیے, یا مزید جو عدالت نے اپنی پروسیڈنگ کرنی, اور آج جو جج صاحب اٹھ کے چلے گئے ہنگامہ آرائی سے, وہاں پر جو ہنگامہ ہوا اس کو دیکھ کر, کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میم میں شروع سے یہ ایک بات کہتی آ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی تربیت ہی نہیں ہوئی. ان کو سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہے. آپ کے پاس اتنا شاندار آپ کا لیڈر ہے, آپ اگر تھوڑا سا تحمل کے ساتھ, طریقے کے ساتھ اسٹیٹ کو سب کو ساتھ لے کے چلیں, تو آپ کے ساتھ اسٹیٹ بھی تعاون کرے گی, آپ کے ساتھ گورنمنٹ تعاون کرے گی, آپ کے ساتھ جوڈیشری تعاون کرے گی. لیکن آپ نے ہر بات میں ہی ڈنڈا ہی اٹھانا ہے, ہنگامہ آرائی کرنی ہے. جب ایک اس کی اگر ہاسپٹل میں ان کا شفا جانا ہے, یا کہ دوسرے پمز جانا ہے, اس پہ لڑائی, پھر یہ کہ وہاں پہ لے کے, تو اتنی پہلے وہ مریم نواز کی طرح ان کی بھی وہی بات ہے کہ یہ دکھاوا زیادہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ والے لوگ بھی ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ خان صاحب کو باہر آنے ہی نہیں دینا چاہ رہے. ادروائز اتنا بڑا اگر آپ کا لیڈر وہ جیل میں ہے اور اس کو آہستہ آہستہ یہ مراد دی جا رہی ہیں, تو آپ لوگ بھی تحمل سے کام لیں, اور ان کے جس طرح جو بھی آئین کے دائرے میں رہ کے آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں. اگر عدالت میں ہنگامہ آرائیاں کرنی ہیں, ہماری اتنی بڑی لیڈر شہید ہو گئی, ایک کانچ نہیں ٹوٹا, اور آپ نے سیدھا آ کے اسٹیٹ پر ہی حملہ کر دیا. کیا ہو گیا جی کہ جی ہوا میں گولی چلی ہے, یہاں بھی چلی, یہاں وہاں چلی. تو ان کو سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہے. ادروائز ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ جو بھی اگر وہ بیمار ہیں یا ان کے ساتھ ان کو کسی بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ان کو دینا چاہیے. کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر سے ہوں تو متفق ہوں, اس پہ سیٹسفائی ہوں, تو اس ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا دیں. اس میں ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوگا یا ایسے نہیں ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ جیل کے بھی کوئی مینوئل ہوگا, جیل کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا جس کے اکارڈنگلی ان کو لے کے چلنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو, تحریک انصاف کی جو باجیاں ہیں ان کو, ان کے وکلا کو, ان سب کو سیاسی تربیت کی بے حد ضرورت ہے. ادروائز یہ موب بن سکتا ہے جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. لیکن میں اس ٹائم بہت زیادہ اس بات پہ گورنمنٹ کو, ہماری پارٹی بلکہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتا ان کا علاج؟ اس میں کوئی آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کے بہت سارے اراکین اور بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں سے وہ چاہتے ہیں ان کا علاج کروانا چاہیے. حماد اوان صاحب, اب یہ رانا ثناء اللہ کا جو بیانیہ سامنے ہے کہ اب جس طرح عدالت کہے گی بالکل ہم ویسے ہی کریں گے. نون لیگ تو شاید بہت کچھ کر رہی ہے ویسے ہی جیسے عدالت کر رہی ہے, مگر یہاں پر سوال آپ لوگوں کی پارٹی سے ہے کہ جب عدالت بہت ساری چیزوں میں پہلے منع کر دیتی, کیونکہ اوبیسلی دیکھیں قیدی ہی ہوتا ہے, چاہے وہ قیدی نمبر جو بھی معاملات ہوں, اس کے لیے بھی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے, اس کے رستے کی, اس کے ہاسپٹل پہنچانے کی, پہنچا کے واپس لے کے آنے کی, اس کی حفاظت کی, ہر طرح سے معاملات. تو اوبیسلی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مگر جب یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, پھر باہر آ کے جو ہنگامہ آرائی, اس کے بعد آج تک جو معاملات چل رہے ہیں, جو جج ایک دم سے اٹھ کے چلے گئے منتشر ہو کے, ان تمام معاملات کے ساتھ دو چیزیں صاف عیاں ہوتی ہیں. یا تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی خود نہیں چاہتی کہ
آپ کے جو قیدی ہیں وہ باہر آئیں، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کسی قسم کی کوئی گیم چلائی جا رہی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں کبھی سیٹلمنٹ کی طرف آئے ہی نہ؟ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ موقف دینا ہمیں کہ یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی اور کیوں ان رستوں پر لوگ عوام اکٹھی کی گئی، اس پہ تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، جتنی آپ آزاد ہیں نا، آپ قیدی نمبر 804 عمران خان کا نام نہیں لے سکتی، اسی طرح اتنی آزاد ہمارے ججز بھی ہیں کہ وہ بھی اتنا ہی بول سکتے ہیں اور اتنا ہی وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں جتنا ان کو پیچھے سے اجازت دی جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ جی پریس کانفرنس کی، ہنگامہ کیا، سب کچھ کیا، آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے ودن 2 days جو ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب شفا میں آپ نے ان کا پیش کرنا ہے، ان کو علاج کروانا ہے، اور ایک بورڈ بنے گا اور وہ بورڈ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا ان کی صحت کے حوالے سے، اور وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ دے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ وہ 16 سپتمبر کو جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ مانگی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے اس پہ کیا کیا، آپ اس چیز پہ نہیں جا رہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا اور حکومت نے کیا کیا۔ حکومت نے 2 دن بعد اور اگلے دن جا کے تقریباً 1:30 بجے رات کو اڈیالہ سے نکالتے ہیں، اور جس طریقے سے فیملی کے ساتھ، ڈاکٹر فیصل کے ساتھ اور ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ جس طریقے سے ان کا رویہ تھا، اور ان کو جو ہے وہ علیحدہ گاڑی میں رکھ کے جو ہے وہ پھر پیمز لے گئے۔ پیمز میں جا کے جب وہ اوپر گئی ہیں تو وہ خان صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ملاقات کروا دی گئی، کوئی 10 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف ایک آنکھ چیک کی، نہ کوئی بلڈ ٹیسٹ لیا، نہ کوئی ان کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ لیا گیا کہ ان کا میڈیکل کوئی بورڈ نے آ کے ان کو پراپر اس طریقے سے چیک کیا گیا کہ ان کے اندر کوئی اور ایشو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بلڈ پریشر کا ایشو تھا، ان کے پلز کا ایشو تھا، وہ ساری چیزیں کسی نے کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد رات کو وہیں سے لے کے جو ہے وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے رپورٹ بنا کے اور واپس اڈیالہ لے گئے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیا حکومت نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو تسلیم کیا؟ اس کے مطابق انہوں نے ریئیکٹ کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر فیصل کو شفا بھیج دیا گیا، وہ وہاں پہ انتظار کرتے رہے، 4:30 بجے وہاں سے وہ نکلے اور ان کو پھر بتا دیا گیا جی لگتا ہے خان صاحب نہیں آ رہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دنیا کا کوئی بھی یہاں پہ نمائندہ آ جائے، لیڈر، آپ کو اس کو دینے کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، اور ایک خان صاحب کو جو ہے وہ آپ کے شہر میں، اسی شہر میں جو ہے وہ وہاں پہ قید ہے، اور اس کو آپ اسی شہر کے ہاسپٹل تک نہیں لے جا سکتے، اور آپ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کوئی ایشوز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے 90% لوگ جو ہے وہ خان صاحب کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے بلانے سے لوگ وہاں پہ باہر نہیں نکلے۔ وہ خان صاحب کے ساتھ وہ لوگوں کا محبت اور خلوص ایسا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سائڈوں کی سڑکوں پہ تھے، اور وہ روڈ اگر آپ دیکھیں ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پہ کوئی ایسا کوئی نہ رستے میں رکاوٹ تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ کیونکہ ان کو ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ ہم اگر اپنی مرضی کے ڈاکٹرز کو چیک کرائیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ اگر وہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اگر وہاں سے رپورٹ بنی، وہ چیزیں کی گئی تو پتہ نہیں کچھ اور نہ نکل جائے۔ جس طریقے سے خان صاحب نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ جس طریقے سے مرسی کے ساتھ کیا گیا تھا، مصر کے جو صدر تھے، تو میرے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر بلڈ ٹیسٹ لے کے ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ اس چیز کا فیصلہ کرتا تو ان کو یہ شاید یہ کوئی خدشہ نہ ہو کہ کچھ چیز ایسی باہر آ جائے جس سے جو ہے وہ اور حالات خراب ہوں۔ دیکھیں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے اپنی مرضی کے دنیا کے ملک میں جا کے علاج کروا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے ان کو بیسٹ وشز بھی دی ٹویٹر پہ، اور ان کو کسی بھی سطح پہ کوئی رکاوٹ نہیں پیش کی۔ سر ایسی آفر تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں میری بات، دیکھیں میری بات، مجھے بات کرنے دیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو ایک مجمع لگا ہوتا تھا وہاں پہ، جو مرضی جا رہا ہے، فیملیز جا رہی ہیں، گھر کے کھانے جا رہے ہیں، اور ایک پورا روز وہاں پہ ایک محفلیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، اب خان صاحب کو فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خان صاحب کو اپنی مرضی کے پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں پہ علاج کروا دیں، مجھے اپنے اسی شہر میں علاج کروا دیں، میرا کم از کم جو میرا ذاتی ایک ڈاکٹر ہے اس کو تو ساتھ رکھ لیں۔ وہ اس کو ملنے تک نہیں، اپنے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے ہیں یار۔ اب یہ دیکھیں نا کس چیز کا حکومت کس چیز پہ جو ہے وہ اتنا ڈری ہوئی ہے کہ اپنے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیتی، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟
اب اس چیز کی طرف تو جائیں نا. جب اتنا سب کچھ ہوگا, اتنا سارا کچھ ہوگا, تو فیملیز یا پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ان کے اندر ایک غصہ ہے, اس قوم کے اندر ایک غصہ ہے کہ بھئی یہ حکومت کیا کر رہی ہے, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, ہماری سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے, کہ سپریم کورٹ کی اب اتنی وقت بھی نہیں رہے گی, وہ اپنی ایک فیصلے کو, اپنی ججمنٹ کو بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. تو میں آپ کو اس میں پھر پاکستان میں آئین اور قانون اور کیا رہ گیا. آپ نے پولیس کے نظام کی بات کی, جب آپ آئین کو ہی نہیں مانتے تو آپ نیچے والے چیزوں کو کیسے بہتر کریں گے. لیکن ہم 75 سال سے اتنا پیچھے کیوں چلیں گے. ہم وہ ملک تھے جس نے جو ہے وہ جرمنی کو قرضہ دیا, جس نے جاپان کی ہیلپ کی, جس نے دنیا کے لوگ یہاں پہ پڑھنے آتے تھے, یہاں پہ ایک نظام تھا. اور جب سے یہ معاملہ شریف خاندان اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اس ملک کو دے دیا گیا اور یہ ملک اتنا پیچھے چلا گیا کہ آج جو ہے وہ کھربوں روپیہ اس ملک پہ قرضہ ہے, اور یہ روز قرضے لیے جا رہے ہیں, اور اس ملک پتہ نہیں کہاں پہ پیسہ جا رہا ہے. نواز شریف کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, زرداری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, شہباز شریف اور اس پورے خاندان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. عمران خان کا تو کچھ بھی باہر نہیں ہے. وہ تو اپنے 30 سال جو ہے وہ اس ملک کے لیے لگا دیا اس بندے نے. وہ ایک بلے پہ سائن کرے, ایک شرٹ پہ سائن کرے تو کروڑوں میں بک جاتی ہے. آپ نے وہاں پہ اس پہ لوٹا گھڑی, یہ وہ یار شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. ایک اتنا بڑا جو ہے وہ لیڈر جس نے پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں یار. دنیا دیکھیں اس ملک اس بندے کو جو ہے وہ اس بندے کو دیکھتی ہے کہ یار اس بندے کا کیسا کرشمہ ہے جو پاکستان کا اتنا بڑا نام روشن کیا, اور ہم جو ہے وہ اس بندے کو اس حالت تک لے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بس کر دینی چاہیے, اور اب سوچنا چاہیے کہ یہ اقتدار, یہ پاور, یہ طاقت, یہ فرعون کے پاس بھی بڑا تھا, یہ یزید کے پاس بھی تھا, یہ سب کے پاس, سب نے انجوائے کیا اور انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا اپنا اقتدار بچانے کے لیے, لیکن آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے, کم از کم اس قوم کا سوچ لیں جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. آپ نے کیا حشر نشر کر دیا, آپ تو یشی کر رہے ہیں, سرکاری پروٹوکول, سرکاری گاڑیاں, سرکاری پیٹرول میں آپ انجوائے کر رہے ہیں. قوم کو جا کے دیکھیں, کبھی باہر تو آ کے دیکھیں, گلیوں میں تو جا کے دیکھیں کیا حشر ہو چکا ہے. اس میں جو عثمان خان صاحبہ نے جو توہین عدالت کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا اور نمبر الاٹ ہو گیا, اس پر کیا تبصرہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ 4 دن بعد آپ نے یہ چیز بتائی کہ آپ نے جب وہ نوٹس جاری نہیں کیا, جو جن لوگوں کو آپ نے پارٹی بنایا تھا, تو آپ نے ایک چھوٹا سا اعتراض جو ہے وہ لگا کے 4 دن ضائع کر دیے اس قومی لیڈر کو جو جیل میں ناجائز قید ہے, اور اس کی صحت کی اس حالت تک ہے کہ آپ نے 4 دن وہ ضائع کیے, اور آج جو ہے وہ آپ غصہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیچھے سے کوئی میسج اور پیغام مل گیا ہوگا. دیکھیں فیملیز کے اندر, پارٹی کے اندر, پوری قوم کے اندر غصہ ہے کہ بھائی کیوں نہیں علاج کروایا جا رہا, کیوں نہیں اس کی مرضی کا, اس کے وہ تو یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے باہر بھیج دیں, مجھے کسی اور دنیا میں بھیج دیں. بھائی وہ پاکستان میں اسی شہر میں علاج کروانا چاہ رہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا مجھے شوکت خانہ بھیج دیں. بھائی تو بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ عظمیٰ خان کا جو غصہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے, اور جو پارٹی کا غصہ ہے وہ بالکل جائز ہے. اس میں تو 2 رائے ہونی نہیں چاہیے. اس وقت تک جو ہے وہ حکومت کو نوٹس ہو جانا چاہیے تھا, اور ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ ان پہ لگنی چاہیے تھی, ان کو بلانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے ہمارے آرڈر پہ پراپر عمل کیوں نہیں کیا گیا. تو دیکھیں اس چیز پہ نہ جائیں کہ وہ انہوں نے, آپ ہوں میں ہوں, ہم عدالت میں جا کے بھی ہم غصہ اس چیز پر, یہ نارمل چیز ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو دیکھیں جو سپریم کورٹ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت سے جنہوں نے تب جو 2 دن کا آرڈر کروایا تھا, اور جو انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کروانا تھا حکومت سے, وہ کیبنٹ سے انہوں نے منظور کروا کے اپنا فائدہ بھی لے لیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو اختیار دے دیا کہ اب آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہو رہی ہے, اور جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی, ملک کا بہت نقصان ہو گیا. کرنل صاحب ہم اس کو نا ریپ اپ کریں گے اب بالکل پروگرام کو. حماد صاحب کا بھی آپ نے تمام اوپینین سن لیا, حکومت وقت بھی اس وقت کیا چاہ رہی ہے, سینیریو سب کا یہی ہے کہ علاج ہونا چاہیے پراپر اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پر اوبیسلی یہ رائٹ ہے کہ اگر قیدی بھی ہے مگر ہے تو انسان ہی نا, ہیومن ڈومین میں تو آتے ہیں نا. تو آپ اس پر کیا اپنا موقف دیں گے کہ ایک شخص جس کو علاج کی ضرورت تھی اور ججز نے بھی فیصلہ کر دیا, عدالتوں نے بھی فیصلہ کر دیا, مگر پھر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اب آ کر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیوں جو ہے عدالت اس کو اس کی جو فیصلے اس کو نہیں سامنے رکھا گیا؟ جی میں عرض کرتا, شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے, شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے,
اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاؤ. خان صاحب کے لیے یہ میرا پیغام ہے اور پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا آپ نیگوسیشن ٹیبل کو زیادہ استعمال کریں جو باقی لوگوں نے کیا. شریف فیملی نے یا ان کے علاوہ جو لوگ بھی اداروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے اور اس کے 3 دفعہ وزیر اعظم بھی سیک بھی ہوئے واپس بھی آئے 3 دفعہ وزیر اعظم. اس مثال کو اسٹڈی کر لیں, ہسٹری بہت کچھ بتاتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر انہوں نے قومی سلامتی پہ, فوج کے چیف کے اوپر نکتہ چینی بند کرنا, ابھی تو ان کو کورٹ نے خود ڈائریکشن دے دی تھی اس آرڈر میں کہ بھی آپ نے زبان بند رکھنی ہے, تو رکھتے زیادہ بہتر تھا. جہاں تک دیکھیے نا جی خان صاحب کے علاج کا تعلق ہے, ان کو ہر جگہ پہ کوئی بھی حکومت ہو ہر جگہ پہ علاج کی فیسلٹی دینی چاہیے, اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مگر میں یہ بھی یاد کراتا جاؤں کہ ان کی واقعی پولیٹیکل ٹریننگ خان صاحب, ان کی بہنوں کی اور پارٹی کی نہیں ہے. انہوں نے عظمیٰ خان صاحبہ نے درخواست دی کہ ان کے بھائی شدید بیمار ہیں, فوری طور پہ شفا انٹرنیشنل کے علاوہ علاج نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا. جب ان کا پمس میں ڈاکٹروں نے, بورڈ نے ان کو فٹ قرار دیا اور عظمیٰ خان صاحب سے میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل فٹ ہے, صحت مند ہے, اللہ کا شکر ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی بتا دیا کہ 120/80 ہے. 120/80 آئیڈیل ہے, ینگ ایج کا بلڈ پریشر ہے. آپ نے ایک طرف آپ نے اپنی بات کو خود ہی کنٹراڈکٹ کر دیا. آپ کیا سیاست کر رہے ہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں. میرا خیال ہے کہ وہ جو میں نے عرض کی ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. آپ شمع جلائیں گے, 2 شمع جلیں گی عسکری اداروں کی طرف سے. عسکری ادارے کوئی دشمن نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی, کسی سیاستدان کے دشمن نہیں. اور یہ جو رانا ثناء اللہ کا بیان آیا ہے جو سامنے کہ اب جو عدالت کہے گی ہم وہ فیصلہ تسلیم کریں گے, تو پہلے بھی تو فیصلے آئے ہیں عدالت کے. دیکھیے جی, میں اس پہ عرض کروں گا کہ جو پہلے فیصلہ عدالت کا تھا اس پہ 100% عمل ہو جانا چاہیے تھا. باوجود اس کے قانونی طور پہ اس فیصلے میں فرق تھا. فرق یہ تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جس بندے کو سزا ہو چکی ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا, وہ نہیں جا سکتا. اب کہتے 3 اور قیدیوں نے بھی اپنی درخواست دائر کر دی ہے کہ ہمارا ہوئی تھی نا جی, نواز شریف کون سا جو ہے وہ تو نکل کے جو گئے, بات ہی ختم ہو میں گئی. عرض کرتا ہوں نا جی, خان صاحب رہ رہے دیکھیے ہیں. نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی اور جو بورڈ نے لکھ کے دیا تھا, حماد بھائی آپ ہی نے تو باہر بھیجا تھا. آپ نے تو دیکھیں آپ لوگ, میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے باہر بھیجا, گھر بیٹھ کے رپورٹ تیار کی گئی, ہماری اور خان صاحب نے تو آپ کو بڑی آنر دی, بڑی عزت دی آپ کی بات. اور ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گی کہ اپنے اپنے ٹائم پہ سبھی نے پروٹوکول بہت انجوائے کیے ہیں, بڑے آرام سے. آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے, آپ صادق اور امین ہیں, اور لیکن جب آپ کے جب یہ کھڑے ہوئے کیسز کھڑے ہوئے القادر ٹرسٹ سے گھڑی سے لے کے, اور جو ATMs رکھے ہوئے تھے, اس طرح الزام لگانے میں لوگوں کو شرم آنی چاہیے. نہیں آپ کو بھی شرم آنی چاہیے. آپ نے کیوں بات کی زرداری صاحب پہ, ہم نہیں سنیں گے. ہم آپ کے اگر اس پہ نہیں کر رہے تو 10% مشہور ہیں. میں تو نہیں کہتا, میں تو نہیں کہتا, یہ تو پورا سندھ کہتا ہے, یہ تو نیریٹو بلڈنگ پورا ہوئی ہے, پاکستان یہ تو کہتا ہے. نیریٹو بلڈنگ سوئس ہوئی ہے بینکوں میں زرداری کس کا صاحب پیسہ کے پڑا ہوا ہے. خلاف. اب یہ اس غلط بات ہے. پہ جائیں گے تو بڑی لمبی بات اب ہو نیریٹو جائے گی. بلڈنگ جب دیکھیں جی, آپس کے میں اختلافات تو چلتے رہیں گے. ہمارے تمام تر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, کبھی ایک کی تو کبھی دوسرے کی, تمام تر نشستیں بدلتی رہیں گی, لوگ بدلتے رہیں گے, اور شاید حالات نہیں بدلیں گے, حالات وہی رہیں گے. بہت ساری کاوش ہوئی, بہت سارے لوگوں نے انیشیٹوز بھی لیے, مگر کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ عوام کا کچھ نہ بن رہا ہے, نہ شاید ابھی مستقبل میں بنتا نظر آ رہا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو اجازت ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.